अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ एक नई और सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शहजादा सुफिया निहायत ही परेशानी के आलम में पूरे जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन इसे इसी जंगल में अपना कोई साथी नज़र नहीं आया, जिस पर शहजादे को ये यकीन हो गया कि वो रास्ता भटक चुका है और अपने साथियों को कहीं खो चुका है। रास्ता तलाश करते करते वो अपने साथियों को आवाज़ देते देते बहुत बुरी तरह से थक चुका था। इसलिए उसने घोड़ा रोका और नीचे उतर आया ताकि कुछ देर आराम कर लूँ। वैसे भी शाम हो रही थी और फिर रात भी होने वाली थी, इसलिए शहजादा सुफियान को कोई ऐसी जगह तलाश करनी थी जहाँ पर वो आसानी से इस रात को बसर कर सके, क्योंकि इस जंगल में ख़तरनाक जानवर और दरिंदों की आवाज़ें भी आ रही थी और शहजादा सुफियान को कई जगह पर जहरीले जानवर और सांप भी दिखाई दिए। शहजादा सुफियान मुल्क रूम के बादशाह का इकलौता बेटा था। इसे सैर सफाद और ख़ास तौर पर जंगलों पर जाकर शिकार खेलने का बेहद शौक़ था। वो अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर जंगलों में चला जाता और जी भर कर शिकार खेला करता। इसके साथ इसके चंद दोस्त भी होते जो हर वक्त इसके साथ रहते। इस बार भी शहजादा सुफियान अपने साथियों समेत इस जंगल में आया था। वो अलग अलग होकर शिकार तलाश कर रहे थे ताकि शहजादी को बताएं और शहजादा इस जानवर का शिकार कर सके। शहजादा खुद भी घोड़े पर बैठा तीर कमार हाथ में लिए जंगलों में चारों तरफ घूम फिर रहा था। फिर अचानक इसकी नज़र सुनहरे रंग की एक खूबसूरत हिरनी पे पड़ी। सुनहरी हिरनी को देखकर शहजादा चौंक पड़ा। इस हिरनी के सर पर एक निहायत ही खूबसूरत ताज था। वो एक जगह पर घास चर रही थी। ताज वाली सुनहरी हिरनी को देखकर शहजादा हैरान था। इसने इस कदर खूबसूरत हिरनी इससे पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। इसने इस हिरनी को शिकार करने के बजाय इसे ज़िंदा पकड़ने का फ़ैसला किया। इसने इस कदर खूबसूरत हिरनी इससे पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। इसने इस खूबसूरत हिरनी को शिकार करने के बजाय ज़िंदा पकड़ने का फ़ैसला किया। चुनांचे इसने तीर को अपने तर्तिश में डाला और कमान कांधों पर लटकाकर घोड़े को एड़ी लगा दी। उसका इरादा था कि वो घोड़ा दौड़ाता हुआ हिरनी की तरफ जाएगा और फिर घोड़े से छलांग लगाकर इस हिरनी को आसानी से दबोच लेगा। मगर सुनहरी ताज वाली हिरनी से देख चुकी थी। वो शहजादी का शायद इरादा भी जान चुकी थी, इसलिए इसने एक तरफ छलांग लगाई और निहायत ही तेज़ी से शौकिया बढ़ती हुई भागती चली गई। इसे भागता देखकर शहजादे ने भी अपना घोड़ा इसके पीछे दौड़ा दिया। सुनहरी ताज वाली हिरनी चंद ही लम्हों में दौड़ती हुई दरख्तों के पीछे जाकर कहीं से अचानक गायब हो गई। अब शहजादा सुफियान पागलों की तरह से पूरे जंगल में तलाश करने लगा, लेकिन इसे दोबारा सुनहरी ताज वाली हिरनी कहीं भी नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि वो ना सिर्फ अपने दो साथियों को खो चुका था, बल्कि वो वापसी का रास्ता भी भूल गया था। इसके खाने पीने का सामान भी इसके साथियों के पास ही था, इसलिए शहजादा परेशान था कि अब वो खाए पिएगा कहाँ से। फिर अचानक इसकी नज़र एक फलदार दरख्त पर पड़ी। इस दरख्त पर सेब की शक्ल में सुर्ख रंग की अजीबो गरीब से फल नज़र आ रहे थे। सुर्ख फल को देखकर शहजादा बेहद खुश कि यकीनन ये कोई जंगली रसदार फल है जिससे इसकी भूख प्यास आसानी से ख़त्म हो जाएगी। वो इस दरख्त के पास आया और फिर निहायत ही महारत से दरख्त पर चढ़ा गया। इसने एक सुर्ख फल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसे एक आवाज़ सुनाई दी और वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। खबरदार, ये फल मत तोड़ना। ये आवाज़ सुनकर शहजादे ने चारों तरफ देखा, मगर उसे वहाँ पर इर्द गिर्द कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन है जो मुझे इस दरख्त का फल तोड़ने से मना कर रहा है? शहजादे ने हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, मगर जवाबन इसे कोई भी आवाज़ सुनाई ना दी। शहजादे ने 2-3 बार इसी तरह से पूछा, मगर किसी का जवाब ना पाकर इसने फिर दरख्त का फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इसी वक्त इसे फिर वही चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, नहीं शहजादे, ये फल मत तोड़ो, वरना तुम्हारे हाथ एक इंसान का खून हो जाएगा। अब तो शहजादा परेशान होकर रह गया। इसने अपना खंजर निकालकर हाथ में लिया। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आकर बात करो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये रसदार फल मेरे अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए तोड़ रहा हूँ। अगर तुम इस दरख्त और फल के मालिक हो तो तुम मेरे सामने आओ और इन फलों की तुम मुझसे कीमत लो। शहजादे ने भी जवाबन चीख कर कहा। इसकी तेज नज़रें चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन सिवाय दरख्तों पर मौजूद परिंदों और जंगल में जानवरों के अलावा इसे कोई इंसान दिखाई ही नहीं दिया। वो इस दरख्त से नीचे उतर आया और घूम फिर कर उस शख्स को तलाश करने लगा जो इसे फल तोड़ने से मना कर रहा था। मगर जब काफ़ी तलाश के बाद इसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो सर झटक कर दोबारा दरख्त पर चढ़ गया।
ٹھیک ہے، مت سامنے آؤ، مجھے شدید بھوک لگی ہے اور مجھے پیاس بھی لگی ہے، اس لیے میں پھل توڑ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہوئی تو سامنے آ کر مجھ سے پھل کی قیمت لے لو، شہزادے نے چلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے نہایت تیزی سے ایک پھل کو توڑ لیا۔ جو ہی اس نے سرخ پھل توڑا، اچانک جنگل میں ایک دل خراش چیخ گونجی، جیسے کہ اچانک کسی انسان کے سینے میں کسی نے خنجر دے مارا ہو۔ پھر ایک سمٹتی ہوئی آواز آئی، افسوس شہزادے، تمہارے وجہ سے ہماری ایک انسان کا خون ہو گیا۔ شہزادہ حیران تھا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھ رہا تھا، مگر اسے وہاں پر واقعی میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر ششوپن میں پڑا رہا اور آواز دینے والے کو پکارتا رہا، مگر اسے جواب ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے پھل کی طرف دیکھا تو بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس پھل میں سے سرخ خون ابل رہا تھا۔ اس نے بخلا کر وہ پھل نیچے پھینک دیا۔ جو ہی سرخ پھل زمین پر آ گرا، آگ کا ایک شعلہ سا لپکا اور دوسرے ہی لمحے پھل جل کر سیاہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیرت بھری نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھل واقعی میں سرخ تھی، جیسے اس میں خون بھرا ہو۔ شہزادہ بخلا کر جلدی سے اس درخت سے نیچے اتر آیا۔ یہ تو واقعی میں خون ہے، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھلوں میں خون کیوں بھرا ہوا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر درخت پر موجود سرخ پھلوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، اس لیے شہزادہ، یہ پھل نہیں، یہ انسان ہے، اور انسانوں میں رس نہیں بلکہ خون ہوتا ہے۔ اچانک ایک آواز آئی اور شہزادہ تیزی سے پلٹا۔ دوسری ہی لمحے اپنے قریب ایک بزرگ کو دیکھ کر وہ حیران ہو کر بولا۔ وہ بزرگ بے حد ضعیف تھے۔ انہوں نے سبز رنگ کا ایک بے داغ لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے ایک ہاتھ میں عصا تھا اور دوسرے ہاتھوں میں تسبیح۔ ان کے چہروں پہ نور نظر آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اور آپ نے یہ کیا کہا تھا؟ یہ پھل نہیں بلکہ انسان ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان بھلا پھل کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ شہزادہ پرنور چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں کہتا چلا گیا، تمہاری حیرت بزا ہے بیٹا۔ تم اس لیے حیران و پریشان ہو رہے ہو کہ تم اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ پرنور چہرے والے بزرگ نے محبت بڑی لہجے میں کہا، اور ایک طرف جانے کے لیے مڑ گئے۔ شہزادہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں انہیں جاتا دیکھتا رہا، پھر وہ سر جھٹکتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد سفید لباس اور پرسکون چہرے والے بزرگ بابا جنگل میں موجود گھاس پھوس کی بڑی ایک جھوپڑی میں لے گئے۔ جھوپڑی میں چٹائی بچھی ہوئی تھی، وہاں پانی کا ایک گھڑا اور مٹی کے چند برتن تھے جس میں بزرگ بابا غالباً کھانا کھاتے تھے۔ شہزادے کی آنکھوں پہ بدستور حیرانی تھی۔ بزرگ بابا کے کہنے پر وہ چٹائی پہ بیٹھ گیا اور بزرگ بابا بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تم صبح سے اپنے ساتھیوں سے بچھڑے ہوئے ہو اور کافی بھوکے پیاسے ہو، اس لیے پہلے کچھ کھا پی لو، پھر میں تم سے باتیں کروں گا۔ بزرگ بابا شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے شفقت بھری لہجے میں کہا، اور شہزادہ نے سر ہلا دیا۔ واقعی میں بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ بزرگ بابا نے مٹکے سے ایک گلاس پانی نکال کر شہزادے کے سامنے رکھا اور انہوں نے ایک بڑی سی خالی تھالی بھی اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی انہوں نے خالی تھالی شہزادے کے سامنے رکھی، اسی وقت اس تھالی میں خود بخود 3 قسم کے کھانے آ گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ یہ کھانا کہاں سے آ گیا ہے بابا؟ کیا آپ کوئی جادوگر ہیں؟ اس نے حیرت سے بزرگ بابا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں جادوگر نہیں ہوں۔ جادوگر تو شیطان کے پجاری ہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کی بندگی کرتا ہوں۔ تم ان باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکو گے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، پھر میں تمہیں اس جنگل کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، بزرگ بابا نے کہا، اور شہزادہ ان کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میرا نام سلطان ہے اور میں اس جنگل میں پچھلے 10 برس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ بیٹا، یہ جنگل اصل میں جنگل نہیں ہے۔ یہاں آج سے 10 سال قبل ایک بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا جس کا نام روم تھا۔ ملک روم کا بادشاہ نہایت ہی نیک دل اور رحم دل انسان تھا، جس سے اس کی رعایا بہت خوش تھی اور اپنے بادشاہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے رعایا کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اور رعایا کی خوشحالی کے لیے ہر وہ اقدام کرتا جو رعایا کی بہتری و مفاد میں ہوتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی بھی تھی، شہزادی رقیہ۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بے حد نیک
اور رعایا کی خیر خواہ تھی اور رعایا کی بہتری کے لیے اپنے باپ کو بھی بہترین مشورے دیا کرتی تھی۔ عملی طور پر بھی حکومت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ جب شہزادی رقیہ جوان ہوئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ شہزادی رقیہ کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اس لیے شہزادی کے لیے دور دور سے بادشاہوں، شہزادوں اور وزیروں زادوں کے رشتے آنے لگے۔ اس بادشاہ کی چونکہ کوئی اور اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی جس سے شادی کرے وہ نہایت ہی شریف، نیک اور اچھا نوجوان ہو، تاکہ بادشاہ شہزادی کے ساتھ ساتھ اپنا تخت و تاج بھی اس کے سپرد کر دے اور خود گوشِ نشیں اختیار کر جائے، اور شہزادی رقیہ اپنے شوہر کے ساتھ نیک نیتی اور نہایت ہی انسان پسندی سے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لے۔ ایک روز بادشاہ دربار سجائے بیٹھا تھا کہ دربار میں ایک نہایت ہی کالا بد شکل نوجوان آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ بادشاہ اور درباری حیرانی سے اس بدصورت اور شیعہ انسان کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے آج تک اس قدر شیعہ اور بدصورت انسان نہیں دیکھے تھا۔ اس وقت بھی شہزادی رقیہ وہاں موجود تھی۔ وہ اس بدصورت نوجوان کو دیکھ کر ڈر گئی۔ بادشاہ نے بدصورت انسان سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ ملک جادو نگری کا شہزادہ ہے اور اس کا نام کالا جادوگر ہے، اور وہ شہزادی رقیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو نہیں بلکہ وہاں پر موجود درباریوں کو بھی بہت غصہ آیا کہ ایک تو یہ اس قدر بدصورت انسان ہے اور دوسرا جادوگر ہے، اور پھر وہ شہزادی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سختی سے ہدایت دی کہ وہ یہاں سے چپ چاپ واپس چلا جائے، نہیں تو اسے اس گستاخی کی سزا دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر وہ کوئی پاگل جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بادشاہ کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ کر زبردستی شہزادہ رقیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے۔ اس کی جرأت اور گستاخی پر بادشاہ اس پر سخت غضبناک ہوا اور محافظوں کو حکم دیا کہ اس بدصورت اور گستاخ جادوگر کو اسی وقت ہلاک کیا جائے۔ محافظ تلواریں لے کر اس بدصورت جادوگر کی طرف بڑھے، مگر اسی وقت بدصورت جادوگر کی طرف ہاتھ اٹھا کر اچانک سے کوئی منتر پڑھا۔ اس کے ہاتھ سے آگ کی لہریں نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے محافظ جل کر وہاں پر راکھ ہو گئے۔ سارے دربار میں ہنگامہ برپا ہوا۔ شہزادی رقیہ کا ہاتھ اس جادوگر نے زبردستی پکڑ رکھا تھا اور اسے کھینچ کر دروازے سے باہر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے جو بھی آگے بڑھتا، بدصورت جادوگر اسے اپنے جادو سے ہلاک کر ڈالتا۔ شہزادی رقیہ بری طرح سے چیختی ہوئی اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں اچانک اس نے اپنے قریب سے گزرتے ہوئے محافظ سے ایک تلوار چھینی، اور اس سے پہلے بدصورت جادوگر کچھ سمجھتا، شہزادی رقیہ نے تلوار پوری قوت کے ساتھ اس جادوگر کے سینے میں ادھر دی۔ تلوار بدستور جادوگر کے عین دل کے مقام پر لگی تھی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ اڑ کر گر پڑا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد شاخت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مرا، اچانک اس کے جسم میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسے مرتا دیکھ کر درباری، بادشاہ اور خود شہزادی نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہاں ایک نہایت ہی بری اور خوفناک شکل والی جادوگری نمودار ہوئی۔ اس نے بری طرح سے چیختے چلاتے ہوئے رونا پیٹنا شروع کیا کہ شہزادی رقیہ نے اس کے اکلوتے بیٹے کالے جادوگر کو ہلاک کیا ہے۔ بادشاہ اس چڑیل جادوگرنی کو دیکھ کر اور بھی زیادہ غضبناک ہوا اور محافظوں کو حکم دیا کہ اسی وقت اس چڑیل جادوگرنی کو ہلاک کیا جائے۔ مگر چڑیل جادوگرنی شدید غصے میں تھی، مگر اس نے چیخ کر کہا، بادشاہ تمہاری بیٹی نے میرے اکلوتے بیٹے کو ہلاک کیا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، یہ میرے قید میں رہے گی اور میرے آسمانی محل میں میری خدمت کرے گی۔ اور پھر اس نے شہزادی رقیہ کی طرف منتر پڑھ کر اشارہ کیا اور دوسرے لمحے شہزادی وہاں سے غائب ہوئی۔ یہ دیکھ کر محافظ چڑیل جادوگرنی کو مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے، مگر اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے زوردار قہقہے لگا کر غائب ہو چکی تھی کہ اچانک ہی ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ جب تاریکی چھٹی تو نہ وہاں محل تھا اور نہ ہی ملک۔ جادوگرنی نے اپنے جادو کے زور سے سارے کے سارے شہر اور رعایا کو جنگل میں تبدیل کر دیا تھا۔ ملک روم کا ایک ایک انسان اس جنگل کا قیدی بن گیا۔ کوئی درختوں پر پھل بن کر لٹکنے لگا، کوئی پرندہ بن گیا اور کوئی جنگل کے جانور اور حیات الارض بن گئے۔ چڑیل جادوگرنی نے صرف اس ملک کے بادشاہ کو اس کے اصلی حالت میں رہنے دیا۔
سب جنگل کے قیدی بن چکے تھے۔ بادشاہ انتہائی حیران و پریشان اس جنگل میں پھرنے لگا۔ اس کی شان و شوکت، اس کے محل امرا اور درباری سب کے سب ختم ہو چکے تھے۔ پہلے بادشاہ یہ سمجھا کہ چڑیا جادوگرنی نے اسے اپنے جادو کے زور سے کسی جنگل میں لا پھینکا ہے۔ بادشاہ سارا دن اس جنگل میں گھومتا پھرتا، پھر اس کے سامنے وہی خوفناک شکل والی جادوگرنی نمودار ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے اسی جنگل میں اسی حالت میں اور تنہا رہنا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے جادو کی طاقت سے اس کی ساری رعایا کو اس جنگل کا قیدی بنایا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ بہت چیخا، بہت چلایا، لیکن چڑیا جادوگرنی اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ سارا دن جنگل میں مارا پھرتا اور روتا۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے جنگل کے درخت سے ایک پھل اتار کر کھانا چاہا تو ہر طرف سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو بادشاہ ڈرا، اس نے ایک درخت کا پھل توڑ لیا، مگر اس پھل میں خون ہی خون دیکھ کر بادشاہ سوچتا رہ گیا۔ اسے یقین آ گیا کہ چڑیا جادوگرنی نے واقعی میں اس کے رعایا کو پھل پھول اور چرند پرند بنایا ہے۔ بادشاہ بری طرح سے رونے لگا اور اسی وقت خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی خدا سے معافی مانگنے لگا۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور خدا سے مدد اور فریاد کرتا رہا۔ پھر اچانک وہاں ایک اللہ والے نیک بزرگ آئے۔ انہوں نے آ کر بادشاہ کو اٹھایا۔ بزرگ کو دیکھ کر بادشاہ کو کچھ قدر حوصلہ ہوا اور انہوں نے جلدی انہیں ساری باتیں بتانے لگا۔ تب بابا نے کہا کہ وہ واقعی میں ایک چڑیا جادوگرنی ہے جس نے آسمان میں ایک اڑنے والا محل بنا رکھا ہے۔ کالا جادوگر اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو شہزادی رقیہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ بلا صبح اس شہزادی کے ہاتھے اپنی غلطی کی وجہ سے مارا گیا، مگر اس بات پر چڑیا جادوگرنی سخت غضبناک ہے۔ وہ ایک نہایت خطرناک اور بد فطرت جادوگرنی ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ صبر کرے اور انتظار کرے۔ اس جنگل میں ایک شہزادہ آئے گا، جب اسے ساری حالات کا علم ہوگا تو وہ اس جادوگرنی کو ہلاک کر نہ صرف چڑیا جادوگرنی سے شہزادی کو آزاد کر لے کر آئے گا بلکہ اس جنگل کی قیدی کا بھی آزادی کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے کہا اس شہزادی کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے بائیں بازو پر سرخ رنگ کا ایک ستارہ نما تل ہوگا، اور جب وہ جنگل میں شکار کھیلنے آئے گا تو اسے سنہرے تاج والی ہرنی نظر آئے گی اور وہ ہرنی کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرے گا اور پھر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر تمہارے پاس آئے گا۔ تم اسے ساری واقعات بتا دینا، وہ ہر صورت میں تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر پرنور چہرے والے بزرگ خاموش ہو گئے، جبکہ ان کی آخری بات سن کر شہزادہ سفیان بری طرح سے چونک پڑا اور انتہائی حیرت سے بزرگ بابا سے داستان سن رہا تھا۔ اس نے انہیں ایک بار بھی ٹوکنے کی کوشش نہ کی۔ سرخ ستارہ، سنہرے تاج والی شرنی، اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں، سرخ ستارہ نما تل تمہاری ہی بازو پر ہے اور تم جنگل میں سنہری ہرنی کو بھی دیکھ چکے ہو۔ تم اصل میں وہی شہزادے ہو جس کا یہ جنگل پچھلے 10 سالوں سے انتظار کر رہا تھا، پرنور چہرے والے بزرگ بابا نے کہا، اور شہزادہ حقیقتاً بری طرح سے اچھل پڑا۔ تو کیا آپ وہی بزرگ بابا ہیں جو بادشاہ کو ملے تھے؟ شہزادہ نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں ملک روم کا بدنصیب بادشاہ سلطان خود ہوں بیٹا، انہوں نے کہا، اور شہزادہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں بیٹا، میں سچ کہہ رہا ہوں، بزرگ بابا نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے اسے اس بات کی طرف راغب کیا کہ میں یاد الہی کی طرف مصروف ہو جاؤں اور اس وقت کا انتظار کروں۔ شروع میں مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہوا۔ اس جنگل میں تنہا زندگی گزارنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، مگر میں نے جب یاد الہی کو اپنایا تو مجھے سکون آنا شروع ہو گیا اور وقت گزرتا چلا گیا جس کا مجھے احساس بھی نہ تھا، اور آج 10 برس گزرنے کے بعد تم آئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اور تو بادشاہ سلامت، آپ نے واقعی میں ایک طویل وقت گزارا ہے اور آپ کی رعایا بھی آپ کے ساتھ اتنا عرصہ عذاب میں مبتلا رہی۔ اگر واقعی میں بزرگ بابا کے کہنے کے مطابق میں ہی وہ شہزادہ ہوں جو آپ کو اور آپ کی رعایا کو آزادی دلا سکتا ہے تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ میں نہ صرف اس خوفناک چڑیا جادوگرنی کو ہلاک کر اس کی قید سے شہزادی صاحبہ کو رہائی دلاؤں گا، بلکہ اس جنگل میں قیدہ آپ کی رعایا کو بھی آزاد کرانے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس چڑیا جادوگرنی تک پہنچنا، اس کو ہلاک کرنا اور آپ کی رعایا کو جنگل سے کس طرح چھڑا سکتا ہوں؟ شہزادے نے انتہائی عذب المتانت بھرے لہجے میں کہا،
اور بادشاہ سلطان خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ شہزادے کو بتانے لگا کہ وہ چڑیل جادوگرنی کے اڑتے ہوئے محل میں کیسے جا سکتا ہے اور چڑیل جادوگرنی کو کس طرح ہلاک کر سکتا ہے، اور یہ اس جنگل میں قید رعایا کو کس طرح اصل حالت میں واپس لا سکتا ہے۔ شہزادہ غور سے ان کی باتیں سن رہا اور اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو چند چیزیں دی اور ان کے استعمال کے طریقے بتا کر اسے کہنے لگا۔ یہ چیزیں اسے بزرگ بابا نے دی تھی اور یہ تمام باتیں انہوں نے ہی بتائی تھی۔ وہ ان کی مدد سے ہی آسمانی محل میں پہنچ کر اس جادوگرنی کو خاتمہ کر سکتا ہے۔ شہزادے نے ان کی دی ہوئی چیزوں کو سنبھال لیا۔ آسمان کے راستوں میں ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا محل اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اڑنے کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ اس محل کا رنگ اس قدر سیاہ تھا جیسے کبھی وہ آگ کے لپیٹوں میں آیا ہو اور آگ نے اسے بری طرح سے جلا کر سیاہ کر دیا۔ اس محل کے ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک نہایت ہی حسین اور جمیل لڑکی شہزادی والا لباس پہن کر لیٹی تھی۔ اس کے سر پر سرخ خوبصورت تاج بھی تھا۔ وہ شہزادی رقیہ تھی جسے 10 سال پہلے چڑیل جادوگرنی اٹھا کر اپنے اس آسمان میں تیرنے والی محل میں لے آئی تھی۔ شہزادی واقعی میں بے حد حسین تھی اور اس کے چہرے پر جیسے کہ خوبصورتی کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ چڑیل جادوگرنی نہایت ہی بدصورت شکل والی چڑیل جادوگرنی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی موت کے انتقام لینے کے لیے شہزادی رقیہ پر بے پناہ ظلم کیا تھا۔ وہ نہ صرف دن رات شہزادی رقیہ سے دن رات مشقت کرواتی بلکہ ہر روز اسے چھڑی اور کوڑوں سے مارتی اور پیٹتی تھی۔ اس نے شہزادی پر ہر قسم کا جادو کیا تھا کہ وہ اپنی کوشش کے باوجود کبھی اس جادوگرنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ شہزادی چڑیل جادوگرنی کا ظلم ستم سہ کر دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی۔ اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا، سیاہ رنگ کا دھواں سا فرش سے اٹھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے نہایت ہی بدصورت جادوگرنی کا روپ دھار لیا۔ اس جادوگرنی کا رنگ سیاہ تھا، خوفناک آنکھیں، جھریوں برے والا چہرہ اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا جس میں سے نوکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے کھلے منہ سے سرخ رنگ کی زبان سے بار بار باہر نکال رہی تھی جیسے سانپ ہر وقت پھکارتے ہوئے اپنی زبان باہر نکالتے ہیں۔ اس خوفناک شکل والی چڑیل جادوگرنی کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے اور سرخی مائل تھے۔ اس نے زرد رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سینے پر سیاہ رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ شہزادی رقیہ چڑیل جادوگرنی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے سیاہ پڑ گیا۔ شہزادی رقیہ، یہاں پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آج تم محل کے ہر کمرے کی صفائی کرے گی اور محل کے سارے فرشوں کو چمکاؤ گی، اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ کیا میرے ہاتھوں سے پٹنے کا دل چاہ رہا ہے تمہیں؟ چڑیل جادوگرنی نے شہزادی کی طرف دیکھا، چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اٹھنے والی تھی چڑیل جادوگرنی، مگر شہزادی کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی آواز میں آوازیں اور لرزش تھی۔ مگر کیا چڑیل جادوگرنی نے، جس کا اصل نام مونگی جادوگرنی تھا، آنکھیں نکال کر شہزادی کو دیکھا۔ مونگی جادوگرنی، مجھے تمہاری خدمت کرتے اور تم سے اذیتیں اٹھاتے 10 سال ہو گئی ہے۔ تو نے ایک روز کہا تھا کہ مجھے 10 سال تمہارے اس محل میں رہنا ہوگا اور پھر تم مجھے آزاد کرے گی، شہزادی رقیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، اور مونگی جادوگرنی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکان آئی۔ بہت خوب، تو تم نے 9 سال کا پورا حساب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے شہزادی، واقعی تمہیں آسمان محل میں آئے ہوئے 10 سال پورے ہونے والے ہیں۔ صرف 2 دن کی ہی بات ہے، اس کے بعد میں تمہارے جسم سے تمہاری روح کو نکال کر ہمیشہ کے لیے تمہیں آزاد کروں گی۔ اور سنو، غور سے سنو، میں نے تمہیں 10 سال کے لیے یہاں قید کیوں کیا تھا؟ میں 10 سال کا ایک جادو کر رہی تھی۔ اس جادو کا عمل پورے 10 سال کا ہے۔ 10 سال کے بعد میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں اپنی روح ڈالنا چاہتی تھی، اس طرح میری یہ بدصورت روح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور میں پھر سے جوان ہو جاؤں گی۔ شہزادی رقیہ، اب واقعی میں 10 سال پورے ہونے والے ہیں۔ آج سے ٹھیک تیسرے دن میں تمہیں ہلاک کروں گی اور پھر اپنی روح کو تمہاری مردہ جسم میں ڈال کر دوبارہ سے جوان ہو جاؤں گی، جادوگرنی نے کہا اور زور زور سے کہکہے لگانے لگی۔ جبکہ اس کی بات سن کر شہزادی رقیہ کا تاریخ ہوتا چلا گیا۔ تم دھوکے باز ہو، تم نہایت رعایا اور گندے ذہن کے مالک ہو۔ میں تمہاری اس مکروہ اور شیطانی عمل میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے ہلاک کر کے میرے جسم میں اپنی گندی روح ڈالو، میں اپنے آپ کو خود ختم کر ڈالوں گی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، جب میں خود اپنے آپ کو ہلاک کروں گی تو تم اپنی گندی روح کبھی بھی اور کسی صورت میں میرے جسم میں نہیں ڈال سکو گی۔
میں اس ستم میں آج تک زندہ رہی کہ تمہیں شاید کبھی مجھ پر ترس آئے اور تم مجھے آزاد کر دو، مگر آج تم نے اچھا کیا کہ خود ہی اپنے گندے عذاب کے بارے میں مجھے بتا دیا۔ اب میں کسی بھی صورت زندہ نہیں رہوں گی۔ چند لمحوں کے بعد شہزادی رقیہ نے بری طرح سے روتے اور چیختے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف ایک میز پر پھلوں کی ٹوکری کے قریب کی رکھی ہوئی چھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے اس چھڑی کی طرف بڑھی اور دوسرے لمحے میں چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑی مار کر ہلاک کرتی، جادوگری نے جلدی سے اس کی طرف ایک ہاتھ اٹھا کر زور سے چھڑک دیا۔ اس کی انگلیوں سے زرد روشنی کی لہریں سے نکلی اور شہزادی کے چہرے پہ پڑی۔ دوسرے لمحے شہزادی پتھر کی بنتی چلی گئی۔ تم میرے 10 سال کا عمل ایک ہی لمحے میں ختم کرو گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی، اب 2 روز تم یہیں پتھر کی بنی رہو، تیسرے روز میں آ کر تمہیں قتل کروں گی۔ اپنے جسم کی روح تمہارے جسم میں ڈال کر نہ صرف میں سے پھر سے زبان ہو جاؤں گی، بلکہ میری جادو کی طاقتیں بھی 10 گنا بڑھ جائے گی اور میں دنیا کی بہت بڑی اور طاقتور جادوگرنی بن جاؤں گی۔ چڑیل جادوگرنی نے پتھر کی بنی ہوئی شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے بھیانک انداز میں کہا۔ اس نے دونوں بازو کو دائیں بائیں لہرا کر اور دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی نے بزرگ بادشاہ کے دیے ہوئے سرخ رنگ کی گیند شہزادے نے بزرگ بابا کے دیے ہوئے سرخ کلر کی گیند زمین میں ڈالی اور دوسری ہی لمحے وہ گیند سرکتی ہوئی دور چلی گئی اور شہزادے احرام نے اس گیند میں اور شہزادے سفیان نے اس گیند پر اپنی نظر جمائے ہوئے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ گھوڑے کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ شہزادہ بھی اس گیند کے پیچھے اپنا گھوڑا نہایت تیزی سے بھگا رہا تھا۔ اس نے بزرگ بابا سے اجازت لے کر اسی وقت سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بزرگ بابا نے بھی اسے نہیں روکا۔ ان کے دیے ہوئے کرامتی چیزیں اس کے پاس تھیں، جن میں سے ایک سرخ گیند تھی جس کے پیچھے شہزادہ اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا، ایک تلوار، ایک سیاہ نگینے والی انگوٹھی اور ایک خوبصورت ٹوپی بھی بزرگ بابا نے شہزادی کو دی تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے شہزادی کو روانگی کے وقت سفید رنگ کا ایک خوبصورت سا گھوڑا دیا تھا جس کی رفتار عام گھوڑوں سے کئی زیادہ گنا تیز تھا، اور واقعی میں جب شہزادہ اس گھوڑے پہ سوار ہوا سرخ گیند کے پیچھے اسے دوڑانے لگا تو اس کی رفتار ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھی، اور جنگل کے درخت گھوڑے کے تیز رفتار سے دوڑنے کی وجہ سے ہوا کے جھونکوں کی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ گھوڑا اپنی تیز رفتار سے چند ہی لمحوں میں اسے لے کر جنگل سے نکل آیا اور ایک ریگستان میں دوڑنے لگا، جہاں پر دور دور تک کہیں پر کسی درخت کا نام و نشان نظر نہیں آیا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ٹیلا یا پہاڑ تھا۔ جدھر نظر جاتا ہر طرف ریت کا سمندر پھیلا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس ریت پر بھی گھوڑا اسی بل اور رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ منزلوں پر منزل تاڑتا وہ اس ریگستان سے نکل کر دریا کے کنارے آ گیا، اور جیسے وہ دریا کے کنارے پہنچا سرخ گیند وہاں سے خود بخود غائب ہو گیا اور شہزادہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ جیسے وہ گھوڑے سے اترا گھوڑا بھی اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب شہزادہ دریا کی جانب دیکھنے لگا۔ سنہرے مگرمچھ، دریا سے باہر آؤ، میرا نام شہزادہ سفیان ہے۔ اس نے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے بزرگ بابا کے کہنے کے مطابق دریا کے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور چند ہی لمحوں بعد پانی میں شدید ہلچل ہوئی اور دوسرے لمحے ایک بہت بڑا سنہرے رنگ کا مگرمچھ پانی سے نکل کر باہر آیا۔ اتنے بڑے مگرمچھ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہزادہ گھبرا گیا اور اچانک کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم شہزادہ ارحم ہو، اپنی نشانی دکھاؤ۔ سنہری مگرمچھ سے انسانی آواز نکلی جو بہت تیز تھی اور گوزدار تھی۔ نشانی؟ ہاں، یہ دکھاؤ، میرے بازو پر سرخ ستارے والے تیر کا نشان ہے، اور یہ سرخ نگینے والی انگوٹھی مجھے بزرگ بابا نے تمہیں دکھانے کے لیے دی تھی، شہزادی نے جلدی سے کہا، اور اپنے بازو پر موجود سرخ ستارے نما تل اور سرخ نگینے والے انگوٹھی بھی دکھانے لگا۔ بالکل ٹھیک، مجھے یہی نشانیاں بتانے گئی تھی۔ اب شہزادے تم میرے منہ میں آؤ، میں تمہیں اپنے منہ میں چھپا کر دریا میں موجود سخت دلدل میں لے جاتا ہوں۔